बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। मंगल 21 जनवरी का आगाज़ हो गया और हैरान कुन तौर पर शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जितने भी अदालत कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं उनकी खबरें देख रहा हूँ, उनके यूट्यूब चैनल्स देख रहा हूँ, उनके ट्विटर हैंडल्स देख रहा हूँ, सब के सब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इंदिया दे रही है इस बात का कि अदालती महाज़ जंग जो है वो खुल गया है। और लगता यह है कि आने वाले दिनों में बड़ी ताबड़तोड़ डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखने को मिलेंगी। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स आए, उसके बाद एक तौहीन अदालत की कार्रवाई वो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अचानक जो कुछ किया है और फिर आदिल बाज़ई के केस की जो डिटेल्ड जजमेंट आई है उसमें जिस तरीके से चार्जशीट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो है वो टेकअप होने जा रहा है, उसको कौन देखेगा, कौन सुनेगा, आईनी बेंच में जाएगा या फिर उसको जो है वो फुल कोर्ट सुनेगा। मैं हसनात मलिक साहब को भी सुन रहा था काशिफ अब्बासी के शो में, उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की वो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ है। लेकिन मसला है टाइमिंग का, तो ये टाइमिंग क्या होगी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि ऐन वो वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू करने जा रहे हैं, जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उसी वक्त जो है वो ये खबरें आती हैं साइमल्टेनियसली कि एक तो 2 जजेस जो हैं वो नए जजेस हल्फ उठा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वहाँ जो डीबीज बनी हैं, डिविजनल बेंच और सिंगल मेंबर बेंच जो बने हैं, उनकी कंपोजिशन देखकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि कौन सुनेगा इमरान खान साहब की अपील, उसमें क्या मुमकिनात हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गुफ्तगू इस वक्त चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली होगी, जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन उनकी जगह सीनियर प्यून जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे बल्कि कोई और लाहौर से आएगा। ये तमाम के तमाम इंडिकेशंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीट बेल्ट मान लें और जो मौजूदा किस्त है इस अदालती मंजरनामे की, इसका आखिरी मार्का अब शुरू होने जा रहा है। जनाब बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक तो आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया, दूसरा ये सारा कुछ जब आज हो रहा है ना, तो जिस वक्त हम वी ला कर रहे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से हमें पता चला, ज़रा खबर हमने दी है ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो रुखसत पर चले गए। वो घर चले गए जुमे तक निजी मसरूफियात की वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? आईनी बेंच से शुरू करें जो 26वीं आईनी तरमीम का है। 26वीं आईनी तरमीम तो असल मेन मामला है 26वीं आईनी तरमीम। फिर जस्टिस आयशा के जो रिमार्क्स हैं जजेस चीफ जस्टिस के हवाले जी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जिनने जो ये पहले अच्छा ये जो पहले इस पर शुरू करते हैं। ये जो केस था ना, बेसिकली ये आईनी बेंच की जो इख्तियारात की तकसीम के हवाले से ये मामला था। असल में ये केस सिंध में सुना गया था कि ये टैक्स से मुतल्लिक केस था और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये केस सुना था। उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस है। और ये जब केस जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक बेंच था जो ये केस सुन रहा था, बैरिस्टर सलाहुद्दीन कराची से इसके वो फरीक के उसके वकील थे, वो आए और उन्होंने बेंच के सामने, बैरिस्टर सलाहुद्दीन बड़े लायक और काबिल वकील हैं, उन्होंने बेंच के सामने ये एतराज़ उठाया कि जी आप ये केस सुन नहीं सकते चूँकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है और इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। अच्छा, जस्टिस मंसूर शाह ने फिर ये कहा जी कि आइन के आर्टिकल 191 191A के तहत कि आईनी बेंच कौन सा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकी बेंचेस बने हुए हैं, क्या ये आईनी बेंच नहीं है? क्या ये आइन की तशरीह नहीं कर सकते? उन्होंने नोटिस जारी कर दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, मावरत उनसे तलब की और फिर बीच में ये हुआ कि वो बेंच ही सरे से तब्दील कर दिया गया। सही। जस्टिस अरफान सादत को बेंच से निकाल कर जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में डाला गया। जब ये मुद्दा सामने आया तो फिर एक और कहानी सामने आई कि जी वो रजिस्ट्रार की गलती से हुआ, बेंच वही पहला था, केस लगेगा जी। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उन्होंने जुडिशल ऑर्डर किया कि 20 तारीख को
یہ 11:30 بجے ہم یہ کیس سنیں گے اور اٹارنی جنرل پاکستان حاضر ہو. ہم جب وہاں گئے تو وہ بیٹھے ہوئے ججز صاحبان اور وہ کیس سرے سے غائب، کانسٹیٹیوشن بالکل ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن ہمیں رات کو پتہ چل گیا تھا کہ صبح جب یہ ہوگا نا معاملہ تو ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا. بہرحال ہم گئے تو انہوں نے ایڈیشنل جو رجسٹرار تھا اس کو طلب کیا، وہ خیر نہیں آیا. نظر عباس صاحب ڈپٹی رجسٹرار صاحب آئے تو انہیں کہا جی کہ وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، وہ نہیں آ سکے. انہوں نے کہا یار یہ جو معاملہ ہے یہ کیس کہاں لگا، یہ گیا کہاں، غائب کہاں ہوا. انہوں نے یہ بتایا جی کہ یہ یہاں پر جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ کیس 23 جنوری کو لگا دیا گیا آئینی بینچ کے سامنے. جسٹس منصور شاہ نے پوچھا وہ میں تو ممبر ہوں، میں تو ممبر ہوں، وہ اجلاس کہاں ہوا؟ میں تو اس میں تھا ہی نہیں. وہ وہاں پتہ چلا کہ وہ اجلاس کہیں پردے کے پیچھے ہوا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ اجلاس کیا. اچھا جسٹس منیب اختر بھی اس کے ممبر ہے، لیکن جسٹس منیب اختر کو بھی نہیں پتا کہ وہ اجلاس کہاں ہوا، کس کے کہنے پر ہوا، اور 27 جنوری کو کس نے لگایا. وہ بہرحال انہوں نے طلب کیا ایڈیشنل رجسٹرار کو، نہیں آیا. ڈپٹی رجسٹرار آیا تو ایک اور چیز وہاں سامنے آئی. جب جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ بتائیں جی کہ یہ سارے پورے باقی کیسز جو لگے ہوئے تھے وہ کہاں کے، پوری کاز لسٹ ہی غائب کر دی گئی. تو ڈپٹی رجسٹرار نے یہ بتایا جی کہ وہ ریسرچ آفیسر کے پاس چلے گئے کیس، ریسرچ آفیسر کا. تو پھر جسٹس عائشہ ملک نے تنزن کہا اچھا ہمیں ریسرچ آفیسر بتائے گا کہ یہ آئینی کیس ہے یا غیر آئینی کیس ہے. صحیح. انہوں نے یہ بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیف جسٹس کا دماغ اتنا اعلیٰ ہے. جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا کہ میں سندھ ہائی کورٹ میں جب جسٹس تھا، میں ایک کیس سن رہا تھا تو وہاں کے چیف جسٹس نے ایک یہ اٹیمپٹ کی تھے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بھی کیس اس بنچ کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ہمارے سامنے معاملہ رکھا تھا دوبارہ اور کیس مجبور انہوں نے ہمارے سامنے لگایا تھا. بہرحال جسٹس منصور شاہ نے جناب شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ صبح آ کر بتایا جائے کہ جوڈیشل آرڈر پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل آرڈر پر انکلوڈڈ چیف جسٹس آف پاکستان باشمول ایگزیکٹو اور پوری جوڈیشری اس کو عمل جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں، ماننے کے پابند ہیں. لیکن جوڈیشل آرڈر تو کیا فل کورٹ کا ججمنٹ بھی نہیں مانا گیا؟ جہاں فل کورٹ کا وہ بھی. پھر توہین عدالت کا انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا اور کہا جی کل آ کر ہمیں جواب دیں. اور آج اس کی سماعت ہو رہی ہے وہاں پر، اور اس بینچ سے جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچ میں چلی گئی ہیں اور یہ 2 رکنی بینچ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس عقیل عباسی اس کو سنیں گے. پھر یہ ہوا شام کو کاز لسٹ آئی اور یہ معاملہ اب 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے لگا دیا گیا. یہی معاملہ مطلب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیا کٹا کھلے گا. اور دیکھیں یہ حلف جسٹس منصور شاہ، جسٹس عقیل عباسی. ایک اور بات شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. تمام ججز، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ مطلب دیکھیں جسٹس عرفان سعادت، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، یہ جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے نا 4-5 ججز چھوڑ کے 5-6 ججز چھوڑ کر باقی سارے چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ایسے کہیں. میں آغاز میں سمجھا، میں نے کہا آئینی بینچ والوں کو بھی آپ شامل کریں. نہیں بیچ میں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں وہ 27 جنوری کو اس کی سماعت ہو رہی ہے. آپ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ پاس کے لوگوں سے ملاقات کی تھی جب میں یہی یحییٰ آفریدی نے، انہوں نے تو کہا کہ وہ ڈویژن ختم ہو گئی ہے. نہیں ڈویژن ختم کہاں سے. انہوں نے ایک اور وہاں جھوٹ بولا. انہوں نے ایک اور کہا سفید جھوٹ بولا. انہوں نے کہا جی کہ میں جب چیف جسٹس بن رہا تھا تو میرے پاس سوٹ سلوانے کے لیے نہیں. او بھائی میرے پاس خبر ہے کہ آپ کہاں تھے، کس جگہ تھے. مجھے بتائیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کب ٹیک اپ؟ اچھا یہ 27 جنوری کو یہ بڑا دلچسپ اور اس کو سنے گا کون؟ میں یہی بتا رہا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم تو آئینی بینچ 18 درخواست ہے اس میں، 18 درخواست ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی بینچ 18 تو ہے، 2 درجن راستے میں. اور بینیفیشری جو سب سے بڑا اس کا بینیفیشری بینچ
وہی سنے گا اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ اس کے سامنے جو 18 لوگ ہیں جی درخواستیں جنہوں نے دائر کی ہوئی ہیں، اس پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، اعتراضات اٹھائیں گے کہ آپ بینیفیشری آپ یہ نہیں سن سکتے، اور یہ کیس یہ معاملہ جائے گا فل کورٹ. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فل کورٹ کی طرف معاملہ جائے گا. یہ 27 جنوری کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت العلی. اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں شاہ صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں تھی، اور جسٹس مسرت العلی بھی ان کے ساتھ، اور جسٹس حسن رضوی تو آلریڈی ادھر ہے. ان 4-5 ججز کی وہ پوزیشن اس وقت نہیں ہے جو اس وقت جسٹس قاضی فائزہ کے ہوتے ہوئے تھی، اور یہ معاملہ اب جا سکتا ہے فل کورٹ کی طرف. یہاں پر ایک اور آئینی نقطہ ہے شاہ صاحب، وہ آئینی نقطہ یہ ہے یہاں پر کہ جب عدم اعتماد تو بینچ پر کر سکتے ہیں نا، بینیفیشری اس کے جسٹس امین الدین. اس سے پہلے بھی یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدم اعتماد ہوا، جسٹس سردار طارق مسعود پر بھی ہوا، وہ بینچ سے علحدہ ہو گئے، پھر نیا بینچ بنا. اب یہ 7 رکنی بینچ نہیں سنے گا، یہ سنے گا 8 رکنی بینچ. 8 رکنی بینچ سنے گا. یہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی اٹھے گا، اس کا معاملہ بھی اٹھے گا، آئینی بینچ کا جو اپنی جو کمیٹی ہے اس کا بھی معاملہ اٹھے گا، اور یہ معاملات اٹھ جائیں گے، یہ معاملات سنے جائیں گے ان کے اوپر، اور یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے گا. فل کورٹ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. پہلے بھی تو فل کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت نے نہیں مانا تو اس کو بھی نہیں مانیں گے. 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر فیصلہ آپ کے 21ویں آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے نا، 21ویں آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے نا، قاضی فائزہ صاحب نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی. تو حکومت کہے کہ ہم نے نہیں کرنا عمل درآمد. مطلب حکومت تو یہ کہنے کو تو جا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا جی، اس نے سپریم کورٹ نے دیا حکم، انہوں نے نہیں مانا. اس طرح یہ جو حکومت ہے یہ وہ فیصلے مانتی ہے جو اس کے اپنی فیور میں ہوتے ہیں، جو اس کی اپنی فیور میں نہیں ہوتے وہ نہیں مانتی فیصلے. لیکن اسٹرائک ڈاؤن تو کر سکتی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہاں پر نہیں. یہ آپ کیوں نہیں، یہ تمام شاہ جو صاحب آپ رپورٹرز ہیں جی جو کورٹس کو کور کرنے والے ہیں، میں زیادہ تر کو فالو کرنے کے بعد آپ سمیت صدیق جان، اسنات ملک، اسد علی طور، عدیل سرفراز، ان تمام لوگوں کو میں جب فالو کر رہا ہوں، میں ان کو سن رہا ہوں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے اس بات پر یقین ہے کہ اب یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہے اس سارے معاملے کی، اس کا بھی آخری مارکہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے نا اب، یہ بنیادی طور پر یہ وہ جنگ ہے، ایک طرف جو وہ لوگ کھڑے ہیں جو آئین سے جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جو آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آئینی بینچ جسے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں یہاں پر، وہ بینیفیشری ہے، یہ نون لیگ کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا موجودہ سیٹ اپ کے لوگ ہیں. ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں اور جو آئین کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. آپ نے بیچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا نا، میں اس طرف آؤں گا، لیکن جو لوگ آئین کی سپرمیسی کی بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت بات کروں نا شاہ صاحب، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز جو آئین کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے ججز کی ان کے جو آئینی بینچ کے لوگ ہیں، آئینی بینچ کے 4-5. یہ جنگ اب یہاں رکے گی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ جنگ بہت آگے جائے نئے گی. چیف جسٹس کا چل رہا ہے کہ کوئی نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں وہاں پہ 2 ججز آ گئے ہیں جو اس وقت بینچز کی فارمیشن ہوئی ہے، اس میں جسٹس آپ نے یہ جو منہاس جو نئے آئے ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے، وہ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہیں. اب خان صاحب کے جتنے بھی اس سے پہلے کیسز اپیل کے طور پر آئے ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے لگے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کہتی رہی ہے کہ ان کے سامنے نہیں لگانے ان کا باعث ہے، وہ لگتے رہے ہیں. تو ابھی بھی تو اپیل جب آئے گی جی القادر ٹرسٹ کیس کے خلاف تو وہ بھی پھر نہیں. شاہ صاحب میں ایک بات نہیں، بینچز ظاہر بنتے، یہ اس ہفتے کا روسٹر جاری ہوا تھا اور ہوتا ہی یہی ہے ہمیشہ کہ ہماری پریکٹس ہے یہاں کی، اس کو ریت کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نئے لوگ ججز آتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں تو وہ سپریم چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی جو نئے لوگ آتے ہیں ججز حلف اٹھاتے ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ اس ہفتے کا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ اپیل آئے گی القادر ٹرسٹ کیس کی، اس میں نیا بینچ بنے گا اور موسٹ پروبیبلی چانسز یہی ہیں کہ اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بیٹھیں گے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ، وہ کیس سنیں گے. اس سے پہلے سارے کیسز جو ہے عمران خان صاحب کے
تمام کیسز جتنے وہ سیفر کیس ہو، وہ عدت کیس ہو، وہ توشہ خانہ کیس ہو، وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ سنے ہیں اور فیصلے دیے ہیں. اور جو بات کی نا آپ نے کہ نیا لاہور سے نیا وہ جسٹس شہروم سرور ہے کوئی، وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جسٹس لایا جا رہا ہے روٹیشن سسٹم کے تحت، جو ان کی 26ویں ترمیم کے بعد ہے. اور یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھیجا جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ موسٹ سینئر جج ہے ہائی کورٹ کے جتنے بھی چیف جسٹس ان میں سے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی فوری طور پر نہیں ہوگا. اگر اس ہفتے جو رواں ہفتہ ہے، اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف القادر ٹرسٹ کے خلاف اپیل دائر کرتی ہے تو اگلے ہفتے وہ کیس لگ جائے گا، اگلے ہفتے وہ کیس لگے گا. اور جب تک نیا چیف جسٹس آتا نا، یہاں پر نیا جسٹس کوئی آتا اور جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے، اس وقت تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا القادر ٹرسٹ کا، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمانت بھی ساتھ میں وہ بریت ضمانت وہ سارا کچھ ہے اس میں، ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. اور اس کو میں نے تو جتنے لوگوں سے بات کی ہے، فیصل چودھری سے میں نے اس کے اوپر انٹرویو کیا، ثاقب بشیر کو میں سن رہا تھا، باقی جو ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مارچ سے زیادہ آگے نہیں لے جائے. نہیں یہ نہیں ہے 10 مارچ سے، 10 مارچ تو بہت ٹائم ہے نا، اس سے آگے نہیں لے جائے، اس سے آگے نہیں لے جائے، بلکہ 10 مارچ سے پہلے میں تو کہتا ہوں فیبرری میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا. شاہ صاحب آپ نے القادر ٹرسٹ پورا پڑھا ہے، اس کی جتنے بھی پیجز ہیں، اس میں ایک 45 پیج پڑھنے والا تھا اس میں. اور پھر جو امریکہ سے جو برٹن سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ اور وہاں کا جو فیصلہ تھا، یہ کسی صورت میں شاہ صاحب کیس میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سماعت ہوگی تو اس میں فریقین کو نوٹس جاری ہوں گے، اس سے 1-2 سماعتیں اور ہوں گی تو یہ کیس الٹیمیٹلی اٹھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں جب ضمانت دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو اس میں انہوں نے ضمانت میں یہ لکھا تھا، ضمانت کیس دیتے ہوئے، کہ یہ کیس نیب کے پاس نہیں بنتا اور یہ بنتا ہے فردر انکوائری کا کیس، یہ نیب اس کا نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے ضمانت میں لکھا ہوا تھا. یہ کیس بالکل سائفر کی طرح ہے جی. وہ سائفر آپ نے دیکھا شاہ صاحب، عدالت مانگتی رہی، نہیں پیش کیا وہاں پر. اب دیکھیں 5 جو اہم میجر اس میں ڈاکومنٹس تھے، وہ لفافہ نہیں پیش ہوا، لفافہ پیش نہیں ہوا، لیکن یہاں اس کے 5 اہم ڈاکومنٹس وہ سرے سے غائب ہیں. وہ جج صاحب نے، جج رانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نیب MLA لکھتا رہا، برطانیہ سے جواب نہیں آیا. ایک تو وہ جو مشرق بینک کی رپورٹ تھی وہ نہیں ہے ان کے پاس، وہ نہیں ملی ان کو. لے چاہتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی لے سکتے تھے شاہ صاحب، لیکن انہوں نے اس کو شاید گوارا نہیں کیا کہ وہاں سے لینے کا. پھر دوسرا جو وہاں کی 2 فریقین تھے، ملک ریاض صاحب اور NCA کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی لکھا، وہ بھی نہیں دیا گیا ان کو. یہ 3-4-5 عام ڈاکومنٹس غائب ہیں، یعنی اور سر سے غائب ہیں وہ یہاں سے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی 3-4 ہفتے پہلے خبر بریک ہوئی تھی کہ یہ نیب سے کوئی چوری ہو گئی، اور نیب سے چوری کہا ہوئے یہ غائب کیے گئے تھے، سرے سے غائب کر دیے گئے تھے، اس وجہ سے کہ یہ کیس بہت ہی کمزور بنیادوں پر ہے. یعنی کل ملا کے اس وقت کہانی جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، شہر اقتدار سے یہ ہے کہ عدالتی محاذ گرم ہونے والا ہے اور آنے والے چند ہفتے بڑے اہم ہوں گے، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان کا موجودہ عدالتی ڈھانچہ، عدالتی نظام اسی طریقے سے چلے گا. حکومت کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہوں گے، ججز کی تعیناتیوں سے لے کر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز، ان کی ایویلویشن کرنا، کسی جج کو فارغ کرنا ہے، نکالنا ہے، رکھنا ہے، یہ تمام معاملات پرفارمنس ایویلویشن کے نام پر. اس کے بعد جو حیت ہے بینچز کی وہ کس طریقے سے ہوگی، کون سے کیسز حکومت کے کہاں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے، کس پر نہیں. یا تو یہ معاملہ ایسے چلے گا، یا پھر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، دیگر جج صاحبان ہیں، وہ جس قسم کا انڈیکیشن دے رہے ہیں. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. سائملٹینیسلی ساتھ کے ساتھ پاکستان کا جو سیاسی میدان ہے، محاذ ہے، وہ بھی گرم ہو رہا ہے. تو اس میں بڑا اہم اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.